Alosra Restaurant presents Shahrur Rahma, only on The 973 Show. من وين جبتم كل هالأغراض وهالحزة؟ فود وورد كل وقت وكل مكان. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रिय मित्रों, सज्जनों, साथियों, बहनों और भाइयों, रमज़ान के इस मुबारक महीने में आपका स्वागत है आज के शहरुर रहमा में, जिसे आप देख रहे हैं द 973 शो पे। और इसके बनाने में हमारा सहयोग देते हैं, हमारी मदद करते हैं डिस्कवर इस्लाम सोसाइटी किंगडम ऑफ बहरीन। हर रोज़ की तरह आज भी हम एक नए विषय के साथ आपके यहाँ आपके लिए उपस्थित हैं। आज का जो विषय है वो 50% ऑफ द पॉपुलेशन ही नहीं, 100% ऑफ द पॉपुलेशन के लिए ज़रूरी है जानना व्हाट इट इज़। हमने दावत दी है डॉक्टर महबूब अबू आसिम साहब को कि हमें बताएं पर्दा, हिजाब, वेल ये क्या है, इसकी ज़रूरत और शरीयत में इसका क्या हुक्म है। डॉक्टर महबूब अबू आसिम साहब। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। हिजाब, उसकी ज़रूरत और उसका हुक्म, ये आज का हमारा अहम मौजू है। बल्कि सिर्फ़ अहम मौजू अपने यानी कि अनवान के लिहाज से सिर्फ नहीं, बल्कि मौजूदा वक्त के लिहाज से भी, जिस तरह हम आजकल देख रहे हैं कि दुनिया के मुख्तलिफ़ इलाक़ों और ख़ित्तों में इस हिजाब के ख़िलाफ़ एक मुहिम जारी है और ख़वातीन का ये हिजाब उतारने की कोशिशें हो रही हैं। तो इन हालात में ख़ुसूसन ज़रूरत है हमको हिजाब को जानने की, हिजाब क्या है और इसकी क्या ज़रूरत है और इसका शरई हुक्म क्या है। तो चुनांचे हिजाब के हवाले से पहली बात तो ये है कि शरीयत के अंदर हिजाब जो है वो औरत का अपने जिस्म को ढांकना, जिसमें सर भी है, पूरा जिस्म भी है और चेहरा भी है। हमारे यहाँ अक्सर बेशतर हिजाब का माना लिया जाता है सिर्फ सर को लपेटना और बालों को छुपा लेना, अगर चेहरा जो है वो सामने नज़र आता हो तो ऐसा ये हिजाब जो है शरीयत के हवाले से हिजाब नहीं समझा जाता। बल्कि जिस हिजाब का इस्लाम ने हुक्म दिया है वो हिजाब है कि जिसमें मुकम्मल चेहरा भी साथ ढका हो। और इसी चीज़ का अल्लाह ताला ने हुक्म देते हुए फरमाया है, या अय्युहन नबी कुल अज़वाजिक व बनातिक व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन मिन जलाबिबिहिन। ऐ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कह दीजिए अपनी बीवियों से और मुसलमानों की और अपनी बेटियों से, मुसलमानों की औरतों से, कि वो अपने ओढ़नियाँ जो हैं वो नीचे लटका लें, यानी अपने चेहरे जो हैं ढांप लें, जिस तरह के अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और दूसरे सहाबा ने इसकी तफसीर की है। तो औरत के लिए अगर गैर महरम लोगों के सामने उसका निकलना होता है तो उस पर फ़र्ज़ किया गया है कि अपने जिस्म को पूरे जिस्म को जो है लपेट कर और उसको जो है छुपा कर निकले। इसकी ज़रूरत क्या है? ज़रूरत इस लिहाज से है कि सत्र पोशी और यह हिजाब और पर्दा जो है ये अल्लाह ताला ने इंसान की फितरत में रखा है। और यही वजह है कि जब जन्नत में आदम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी हव्वा उन्होंने गलती कर ली और वो फल खा लिया कि जिस वजह से उनसे जन्नत के लिबास उतार दिए गए, तो अल्लाह ताला क्या फरमाता है, फ़तफ़िक़ा यख़सिफ़ानि अलैहिमा मिन वरक़िल जन्ना, कि उन्होंने फ़ौरी तौर पर अपनी जो उनकी सतर खुल गए थे उनको ढांपने के लिए जन्नत के पत्तों के, बागात के पत्ते, उन्होंने उससे अपने सतर को ढांपना शुरू कर दिया। हालांकि वो दोनों अकेले थे, उनके साथ कोई और नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भी उनको ये गवारा ना हुआ कि उनके सतर जो है एक दूसरे के सामने खुले हों। तो जिससे पता चलता है कि सतर और पर्दा और हिजाब ये इंसान की वो फितरत है कि जिस पर अल्लाह ने इंसान को पैदा किया है, और बल्कि ये वो इबादत है कि जिसका अल्लाह बंदों को हुक्म देता है। कुरान करीम में जिस तरह की हमने आयत पढ़ी है
اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اپنی بیویوں بیٹیوں اور مسلمان عورتوں کو اس بات کا حکم دو کہ وہ اپنی اوڑھیاں لٹکا لیں، یعنی چہروں کو ڈھانک لیں، اپنے پردے کر لیں۔ تو جس سے معلوم ہوا کہ حجاب اللہ تعالیٰ کا نہ کہ صرف حکم ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم عبادت ہے کہ جس کو کرنا ہر مسلمان عورت کا فرض ہے، اور مزید یہ بھی کہ یہ وہ انسانی ضرورت ہے کہ جس ضرورت کے تحفظ کے لیے تمام شریعتیں اللہ تعالیٰ نازل کرتا رہا ہے۔ تمام شریعتوں کے اہم ترین 5 بڑے مقاصد ہوتے تھے، وہ کیا تھے کہ انسان کے دین، اس کی جان، اس کی عقل، اس کی عزت اور اس کے مال کی حفاظت کرنا۔ تو عزت کی حفاظت کے اندر کوئی شک نہیں کہ حجاب اور پردہ اور یہ ساری چیزیں شامل ہیں کہ جس سے انسان جو ہے اس کی عزت محفوظ رہے، کیونکہ بے پردگی ہی، حجاب اتار دینا ہی یہ وہ رستہ ہے کہ جس سے شیطان کے لیے دروازے کھلتے ہیں اوروں کو بہکانے کے، گمراہ کرنے کے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث فرماتے ہیں کہ جب عورت گھر سے نکلتی ہے بے حجاب ہو کر تو شیطان اس کو لوگوں کے سامنے مزین کر کے خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے۔ تو جس سے معلوم ہوا کہ بے حجابی ہی شیطان کا سب سے بڑا وہ ہتھیار ہے کہ جس سے لوگوں کو، انسانیت کو گمراہ کرتا، برباد کرتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ شیطان صرف لوگ یا دین کے، انسانیت کے، بلکہ دشمن لوگ کس طریقے سے اس حجاب کو ختم کرنے پر، اس حجاب کو اتارنے کی کوشش میں ہیں۔ حالانکہ اسی حجاب اور پردے کی ان چیزوں کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام نے کس قدر اس کی تاکید کی ہے۔ چنانچہ ستر پوشی کا حکم دیا اور پردے کا سختی سے اس کے احکام نازل کیے، عورت کے لباس کے حوالے سے تعلیمات دی، نگاہوں کو جھکانے کا حکم دیا، عورت کو بلا ضرورت گھر سے باہر نکلنے کا یعنی اس کی اجازت نہیں دی، غیر محرموں سے الگ تھلگ رہنے کا اس بات کا حکم دیا، اور انسان کی جو اس کی نفسانی خواہشات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے ایک شرعی طریقہ کار دیا، اور وہ کیا ہے؟ نکاح کا۔ اس کے مد مقابل ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسی حجاب کی، اسی پردہ پوشی کی، اس کی حفاظت کے لیے مزید ایسی چیزوں سے تنبیہ کی، ایسی چیزوں سے منع کیا کہ جو اس میں خلل پیدا کر سکتی ہوں، چاہے وہ ایک دوسرے کو کسی یعنی کہ غلط نظر سے دیکھنا ہو، گھروں میں جھانکنے کے معاملات ہوں، یا گھروں میں بغیر اجازت کے داخل ہو جانا ہو، یا غیر محرموں کی آپس میں بلا ضرورت بات چیت کرنا اور بات چیت میں بھی کلچک کا پہلو اختیار کرنا، اور ایسی باتوں سے منع کیا کہ جس میں شیطان کے لیے کوئی رستے نکلتے ہوں، اور غیر محرم مردوں کے ساتھ میل ملاپ رکھنا اور ان کے ساتھ مکس گیدرنگ کرنا، اس طرح کی وہ ساری چیزیں جس سے ان کے بے حجابی کے معاملات پیدا ہوتے ہیں، ان سے منع کیا۔ بلکہ ہم مزید دیکھتے ہیں اسلام کی تعلیمات میں سے کہ حتیٰ کہ اس حجاب کی پابندی کرنے کے لیے اور اس پر لوگوں کو لگانے چلانے کے لیے اللہ نے خاندانی اور معاشرتی نظام دیے کہ جس کے اوپر چلنا مسلمان کا اس کے اوپر فرض قرار دیا، اور ان نظاموں کی مخالفت کرنے والوں کے لیے سخت وعیدیں بیان کی، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، کہ بے شک وہ لوگ جو مسلمانوں مومنوں کے اندر بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا آخرت میں بہت دردناک عذاب ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جس قوم کے اندر بھی بے حیائی پھیل جاتی ہے، بے پردگی پھیل جاتی ہے اور وہ عام ہو جاتی ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی قوموں پر وبائیں اور ایسے امراض مسلط کر دیتا ہے کہ جو ان کے پہلے لوگوں کے اندر نہ تھے۔ اور اسی طرح یہ حجاب انسانی فطرت ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیشہ سے لے کر لوگوں کا اسی پر یعنی کہ اسی حجاب کی پابندی کرنے کا یہ طریقہ رہا ہے۔ ہمیشہ اچھی اخلاق اور صفات رکھنے والے لوگ ان کے ہاں بہت بڑی عار تھی کہ بے حجابی ہونا، بے پردگی ہونا، حتیٰ کہ بعض اوقات یعنی کہ ایسے لوگ بھی کہ جو دین کا علم نہیں رکھنے والے ہوتے تھے وہ بھی ان چیزوں کی پابندی کرتے کہ جس میں ان کی غیرت کا اور ان کی شرافت کا جو ہے یعنی کہ اظہار ہوتا۔ تو اس لیے حجاب کی پابندی حقیقت میں انسانی تقاضا بھی ہے، انسانی فطرت بھی ہے اور رب کائنات کا حکم بھی ہے۔ تو اسی لیے علماء اسلام کا حجاب کے فرض ہونے پر اتفاق اور اجماع ہے، اور اگر کہیں پر حجاب اتارنے کی اجازت دی گئی ہے تو صرف ان حالات میں کہ ایسی عورت
کہ جو بڑھاپے کی ایسی عمر کو پہنچ چکی ہو کہ جس میں کسی طرح کی کوئی دیکھنے والے کو رغبت نہ ہو، تو اللہ نے صرف ایسی عورت کو اپنا حجاب اتارنے کی اجازت دی، جس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی اس کے علاوہ ہے تو ان کو سبھی کو حجاب کا استعمال کرنا اور اپنے آپ کو پردہ پوشی میں رکھنا اور اللہ کے اس حکم کی پابندی کرتے ہوئے حجاب کرنا سبھی کو پر فرض قرار دیا گیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اس فریضے کو جاننے کی، اس فریضے کی اہمیت کو پہچاننے کی اور اس کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ فیکم وجزاکم اللہ خیر وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ شکریہ ڈاکٹر ابو عاصم صاحب، آپ نے بڑے پیارے انداز میں وہ چیزیں بتا دیں جو ہمارے درشک جاننا چاہ رہے تھے کہ شریعت میں اسلام نے عورت کے حجاب پہ کیا حکم صادر کیا ہے۔ شیخ صاحب نے ہمیں بتایا کہ عورت کے بارے میں یہ ہے کہ عورت اپنے جسم کو ڈھانپے، اپنے چہروں کو اور بالوں کو، حتیٰ کہ اپنے چہرے کو بھی۔ یہ ڈھانپنا حجاب میں شامل ہے۔ آپ نے ایک پیاری مثال دی، آدم اور حوا جب جنت میں ان کے لباس اتار لیے گئے تو انہوں نے حیا کے طور پہ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ڈھکنا چاہا، یعنی فطرت کے اندر حیا موجود ہے۔ اللہ کے رسول کو کہا گیا کہ کہہ دو اپنی عورتوں سے اور مومنین سے کہ وہ اپنے جسموں کو، اپنے چہروں کو ڈھانپا کریں، اس لیے کہ بے پردگی یعنی without hijab and veil and all that covering, that is بے پردگی۔ بے پردگی سے بے حیائی بڑھتی ہے۔ اور اللہ کے رسول کی ایک حدیث آپ نے بتائی جس میں انہوں نے بتایا کہ جس قوم میں بے پردگی بڑھ جاتی ہے، بے حیائی بڑھ جاتی ہے، وہاں پہ نئی نئی قسم کی وبائیں پھیلتی ہیں۔ جی ہاں، اور شیخ صاحب نے یہ بھی بتایا کہ اسلام نے اجازت دی ہے ان خواتین کو جو پردہ نکال سکتی ہیں یا بغیر پردے کے چل پھر سکتی ہیں۔ وہ کون ہیں؟ جن کے اندر، جن کو دیکھنے سے کوئی رغبت نہ ہو، ایسی خواتین بے پردہ رہ سکتی ہیں، یعنی اپنے جسم کو یا چہرے کو دوسرے کپڑے سے ڈھانپنے سے آپ بری ہیں، آپ کو چھوٹ ہے اگر آپ چاہیں تو۔ بہنوں بھائیو، یہ تھا آج کا ہمارا شہر الرحمہ، یہاں پہ سماپت ہوتا ہے۔ آپ کے لیے ایک عدد سوال ہم دیے دیتے ہیں جس کا جواب آپ نے بھیجنا ہے 34064-574، اور وہ سوال کچھ یوں ہے آپ کے لیے کہ تیار ہیں؟ جواب دل سے دیجیے گا۔ اسلام میں عورتوں کو حجاب نکالنے کی اجازت ہے، یہ کس کے لیے کہا گیا یا کن کے بارے میں کہا گیا؟ اپنا جواب کل شام کچھ اسی وقت تک ہم تک پہنچنا چاہیے۔ بہنوں اور بھائیوں، آپ کے شبھ چنتک کو اجازت دیں، یہاں پہ آج کا یہ دی 973 شو شہر الرحمہ کے نام سے آپ تک پہنچایا جاتا ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔